फिका की डेफिनेशन है। अब वो मैं साबिर आपने कहा कि म्यूट मैंने उसको किया है, अनम्यूट भी किया है, अब आवाज आ गई है। चले, थैंक गॉड कि अब आवाज आपको आने लग गई है। जी जी क्लास, कल हमने फिका को स्टार्ट किया था कि फिका की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि फिका का जो आपका कोर्स है, डिफरेंट आप कोर्सेज पढ़ें कि फिका की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद फिका में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फिर हम आस्ता आस्ता देखेंगे कि फिका की एवोल्यूशन कैसे हुई, फिका कैसे एक फन की शक्ल में सामने आ गई। ओके जी, अगर आवाज आ रही है तो सबको बताने की जरूरत नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। और जिसने ये सजेशन दी थी कि दोबारा ज्वाइन करें, ये सजेशन मेरे ख्याल है बेहतर थी, तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स। तो फिका की जो लुग़वी तारीफ है वो हमने कल पढ़ी कि फिका कहते हैं किसी चीज को जानना, पहचानना, तहकीक करना, तफ्शीश करना, किसी चीज को खोलना, उसको जानना, ये सब फिका के लुग़वी एतबार से मानी है। और उसके बाद फिका की जो इस्तिलाही तारीफ है, सबसे आसान तारीफ फिका की जो मैं आपको बताता हूँ, अल-फ़िक़्हु मारिफ़तुन नफ़्सी मा लहा व मा अलैहा। क्या मतलब, फिका उन चीजों की मार्फत का नाम है, यानी मारिफतुन नफ्स, इंसान उन चीजों को जान ले, मा लहा व मा अलैहा, जो आपके लिए फायदा मंद है और जो आपके लिए नुकसानमंद है। हमें अपने अच्छाई और बुराई का पता चल जाए। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है फिका की, 8 नंबर पेज है, 8 नंबर, और आसान सी डेफिनेशन है। उसका नंबर 2 पॉइंट है, अल फिक़्हु मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। नायाब आपकी पेज नंबर 8 है। इसके अंदर फिका की 7 तारीखों में से जो 2 लिखा हुआ है, नंबर 2, ये बिल्कुल शॉर्ट सी तारीफ है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन है कि अल फिक़्हु मारिफतुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा। फिका उन चीजों की मार्फत का नाम है जो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान। ये मुझे बताओ, मेरे लिए इस लाइफ एंड लाइफ के रास्ते में कौन सी चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, फायदेमंद हैं, और कौन सी चीजें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, इल्म फिका का मौजू क्या है, यानी फिका में हम किस चीज के ऊपर बहस करते हैं। तो इल्म फिका का मौजू मुकल्लफ, यानी आकिल और बालिग। मुकल्लफ का मतलब होता है कि शरीयत जिन लोगों से डिमांड करती है कि वो ये काम करें, वो लोग मुकल्लफ हैं। और वो 2 तरह के लोग हैं, आकिल भी हो, अकल भी हो, और बालिग, और इंसान बालिग भी हो। ठीक है, बच्चा है तो उससे ज़ाहिर इस्लाम का उससे कोई चीज इस्लाम उससे डिमांड नहीं करती, किसी में अकल नहीं है उससे भी डिमांड नहीं करती। जो लोग मुकल्लफ हैं, मुकल्लफ से मुराद आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, उनकी उन अफ़आल पर बहस की जाती है जिनकी शरई हैसियत क्या है। यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ, एक इंसान निकाह कर रहा है, तलाक दे रहा है, तिजारत कर रहा है, चोरी कर रहा है, दियत ले रहा है, इन तमाम मसाइल की शरई हैसियत क्या है। यानी मुकल्लफ आदमी जो भी काम करता है उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी शरई हैसियत क्या है, वो काम करना उसके लिए जायज है, मुस्तहब है, सुन्नत है, फर्ज है, हराम है। इस चीज के ऊपर फिका बहस करती है। उसके बाद इल्मी फिका की जरूरत और अहमियत क्या है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिका की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर इंसान अकेला तो है नहीं सकता, हमें डायरेक्ट सोशल लाइफ गुजारनी है, मिल के रहना है, तो आपस में लेन देन करना होगा, आपस में दूसरे के साथ ताउन करना होगा। तो उस लेन देन के लिए कुछ कवानीन होंगे जो इंसानों के लिए और कुरान हदीस की रोशनी में नए मसाइल का सोल्यूशन निकाला जाए। अब वो सोल्यूशन निकालना शुरू हो गया।
میں ذرا آپ کے میسیج ہی پڑھ لوں. جی اب اس کا سولوشن نکالنا شروع ہو گئے. تب عام لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ جو اجمی لوگ تھے ان کے لیے ان کو نہ عربی آتی تھی نہ قرآن و حدیث کی ان کی وہ مہارت تھی. تب ان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی کہ ان کے سارے مسائل کو کوئی انسان ترتیب دے کے لکھ دے ان کی اپنی لینگویج کے اندر یا ان کو سمجھا دے. پھر اس دور کے اندر آہستہ آہستہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارے روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو قرآن سے نکالنا اور حدیث سے نکالنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ڈیٹا مرتب کیا جائے کہ ہر بندہ اس سے استفادہ کر سکے. تو اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ فقہ کی تدوین شروع ہونے لگ گئی. اور اس حوالے سے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی کس طرح سے صحابہ کے دور میں پھر حدیث اور فقہ دونوں کو آہستہ آہستہ کمپائل کیا گیا. اب فقہ کے اندر جو کتابیں ترتیب دی گئیں ان میں کن ٹاپک پہ بات کی گئی. سب سے بڑا ٹاپک تھا عبادات. عبادات کی جتنی چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی کرنا، جن چیزوں کا تعلق آپ کی عبادات سے ہے ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. تو عبادات فقہ کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. پھر دوسرے نمبر پر معاملات کی ضرورت تھی. وائس بہت سے لوگوں کو نہیں آ رہی ہے اور کچھ کو آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جو نہیں آ رہی ان کو سولوشن بتا رہے ہیں اس سولوشن پہ عمل کریں. جو کچھ دوست بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو تو شاید ان کو بھی انشاءاللہ آ جائے گی. تو دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی معاملات. معاملات سے مراد کیا ہے؟ تو جو ہماری لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، کرائے سے متعلق چیزیں ہیں اور وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارے معاملات. تیسرا بڑا ٹاپک فقہ کا ہے مناکحات، یعنی جس کو جو آپ کا پہلا کورس ہے جس میں طلاق، نکاح، خلا، لعان، عدت، یہ سارے مسائل آپ کو پتہ ہے کتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں اس کو ڈسکس کرنا. یہ بھی فقہ کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہماری جو فیملی لائف ہے جو مناکحات ہے اس کو ڈسکس کرنا. اس کے بعد آ جاتی ہیں جی عقوبات. عقوبات سے مراد ہے کہ سزائیں. حد جن کی ایک سزا ہے، قتل کی سزا ہے، قصاص جو آپ قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، دیت ہے کہ اگر آپ سے ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا تو اس صورت میں دائر اس کو دیت جو 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں. تعزیرات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سزائیں قاضی کی ثوابدید پر ہے، جو جج ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ سزائیں دے سکتا ہے، ان کو تعزیرات کہتے ہیں. اسی طرح سے چوری کی سزا ہے، اڈلٹری کی سزا ہے، شراب نوشی کی سزا ہے. یہ ساری سزائیں عقوبات کے اندر آتی ہیں. یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے فقہ کا. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے مخاصمات. اگر دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑے کا سولوشن کیسے نکلے گا؟ کس کو کہا جائے گا کہ وہ گواہ کو پیش کرے؟ کس کو کہا جائے گا کہ وہ قسم اٹھائے، حلف اٹھائے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں مخاصمات میں آتی ہیں. اور اس کے بعد نمبر 6 فقہ میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب حکومت چلائی جائے گی تو اس کا قانون کیسا بنے گا، اس حکومت کے ریلیشن کیا ہوں گے. اگر آپ کی نیبر کے اندر نان مسلم ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوں گے، مسلم کنٹریز ہیں اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوں گے، وار اور ٹریٹیز کیا ہوں گی، وہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. تو یہ 6 بنیادی ٹاپکس ہیں جو فقہ کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں. نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 مناکحات یعنی انسان کی فیملی لائف، نمبر 4 عقوبات یعنی سزائیں، نمبر 5 مخاصمات، جھگڑے ہو جائیں اس کو کیسے سالو کرنا ہے، اینڈ نمبر 6 کہ حکومت کے متعلق، جہاد کے متعلق جو احکامات ہیں اور آپ کے بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ریلیشن ہے اس کو کیسے کرنا ہے. تو یہ 6 بڑے ٹاپکس ہیں جن میں فقہ ان ٹاپکس کے اندر رہ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. آپ لوگ ہر وقت باتیں ہی کرتے رہتے ہیں چیٹنگ روم پہ، باتیں 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 باتیں. میرے خیال میں سنتا کوئی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے یا آپ کی گپ شپ چل رہی ہے؟ اچھا جی. ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن چینج کیا دیت اور قصاص کا اور کہا
قاتل کی سزا صرف سزائے موت ہے، کیا ایسا کرنا لیگل ہے؟ جی جناب ارم، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کو کسی حد تک ضیاء الحق نہیں امپوز کیا تھا، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، قرآن میں آتا ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے، کوئی کسی کو جان لے گا اس کی جان لی جائے گی، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کا سر پھوڑ دیا اس کا سر پھوڑا جائے گا، قرآن کے الفاظ ہیں العین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، کتنا کسی کو نقصان ہوگا، اگر آپ ڈیلیبریٹلی کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کی سزا قتل ہی ہے جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور اگر ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہو گئی، گاڑی کے نیچے کوئی آگے مر گیا تو ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہے، اس کی دیت یعنی 100 اونٹ دیت وہ ادا کرنی پڑے گی۔ باقی اور سزائیں ہیں، چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن کہتا ہے مرد ہے عورت ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیئیں گے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، کوئی انسان میرڈ ہو کر اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سنسار ہے کہ اس کو ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں آدھے سے زیادہ گراؤنڈ میں دبا کے پتھر مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، تو کسی کی ماں بہن کی عزت خراب نہ کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں، اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کو پروف کر سکتا ہے، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ سب اسلامی سزائیں ہیں جو ابھی امپوز نہیں ہے، صرف ایک سزائے موت ہی ہے جو امپوز ہے، تو باقی کوئی سزا امپوز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس میں کوئی غیر اسلامی چیز تو نہیں ہے۔ دیکھیے قصاص کے بدلے میں معافی کی جا سکتی ہے اگر وہ لوگ مانے تو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے بدلہ لیں گے تو خود بدلہ نہیں لے سکتے، اسٹیٹ کے ذریعے سے کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن لے گی اور اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء۔ فقہ اسلامی کس طرح سے آگے بڑھی، اس کے بڑے جو اس کے ادوار ہیں وہ 6 بڑے ادوار ہیں۔ پہلا جو دور ہے فقہ کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی پوری جو نبوت کا دور ہے، یعنی 11 ہجری کو 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، تو پہلا تو فقہ کا دور یہ ہے۔ اب اس دور میں کیا تھا کہ فقہ ایک فن نہیں تھا، لوگ مسائل پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا حل نکال لیتے، تو یہ تو پہلا دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ اس دور میں بھی ظاہر ہے کہ فقہ کو اس طرح سے کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بڑے صحابہ سے مسئلہ، چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ سے مسئلہ پوچھ لیتے اور مسئلے کا سولوشن نکال لیتے، تو اس دور کے اندر بھی فقہ چلتی رہی، لیکن اس کو الگ سے باقاعدہ طور پہ کوئی اس کو ایک انٹروڈکشن اس کا نہیں کروایا گیا۔ تیسرا دور آیا جو کہ 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شروع ہو گئی اور بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی جا کے 132 ہجری میں۔ تو اس دور کے اندر کیا کیا ہوا، ظاہر ہے اس میں کچھ چھوٹے صحابہ کرام تھے اور اس کے علاوہ کچھ تابعین تھے، تو اس دور میں باقاعدہ طور پر فقہ پر کام شروع ہوا۔ پہلے جو 2 ادوار تھے اس میں فقہ کو کمپائلیشن فقہ کی نہیں ہوئی تھی، تیسرے دور میں آ کے کمپائلیشن شروع ہو گئی، اور چوتھا جو دور تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس دور کے اندر وہ 4 صدی تک یہ دور رہا اور اس میں فقہ کی کتابیں لکھی گئیں اور باقاعدہ طور پر فقیہ پیدا ہوئے۔ یہ سب سے گولڈن پیریڈ تھا چوتھا دور، یعنی 132 ہجری سے لے کر 400 ہجری تک، اور اس کے بعد چوتھی صدی سے لے کر آگے جب تک خلافت بنو عباس چل رہی تھی، تتاری کی حکومت تک، یہ چوتھا دور تھا، اور اس کے بعد تک تقریباً فقہ جو ہے وہ مرتب ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد ظاہر آج کا جو دور ہے اس میں فقہ کے حوالے سے اتنا زیادہ کام تو نہیں ہو رہا، اب یہ کہ انہی جو قوانین فقہ کے بنائے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا مولڈ کر کے آج کے دور کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بہت مسائل آ رہے ہیں جن کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سالو کرتے ہیں۔ چلیے آپ کے کوشچن بھی دیکھ لیں۔ کیا آپ لوگ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں؟ فزیکل ٹھیک ہے، پیپر کچھ آتا نہیں ہے، کیا لکھیں گے؟ مطلب یہ آپ کی گپ شپ کا پیریڈ تو نہیں ہے، آپ مطلب لیکچر سنیں اس سے ریلیونٹ کوئی بات ہے تو وہ پوچھیں، آپ تو آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں سارے۔ اگر آپس میں لگانی ہے تو آپ پرائیویٹ چیٹ میں لگا لیں، یہاں تو آپ نے اس کو صحیح گپ شپ کا ماحول بنایا ہے۔
بھولے نیا کچھ آتا نہیں ہے کیا لکھیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عمران حسین صاحب کہہ رہے ہیں فزیکل ٹھیک ہے پیپر، آپ سے کچھ سجیشن تو نہیں لے رہے عمران صاحب؟ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پیج نمبر 25 ہے، یہ فقہ کے ادوار ہیں ٹھیک ہے، پہلے دور میں کیا ہوا، دوسرے دور کے اندر کیا ہوا، تیسرے دور میں کیا ہوا، یہ سارے اس کے ادوار ہیں جس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جو چیز آپ کے لیے مشکل ہو۔ میں آپ کو یہ پیج بتا رہا ہوں، فقہ کے جو یہ 6 ادوار، ہمیں 4 ادوار آپ کو نظر آ رہے ہیں پیج نمبر 23 پہ، اور 2 ادوار ہیں پیج 24 پہ۔ پہلے یہ 6 ادوار انہوں نے بتائے ہیں۔ آج کی یہ 6 کلاس ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے لاسٹ کلاس میں، چلیں جی ٹھیک ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، تو میں اس لیے آپ کو زیادہ نہیں پڑھا رہا، اور میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو اسائن نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جو فقہ اسلامی کا ارتقاء ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، عام طور پہ آ بھی جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کیسے پھیلی، ٹھیک ہے، تو آپ ان 6 ادوار کو ڈسکس کرنا ہے کہ پہلا عہد رسالت، دوسرا اکابر صحابہ کرام کا دور، تیسرا الصاغر یعنی چھوٹے صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد دوسری صدی ہجری سے لے کر چوتھی ہجری تک، پھر چوتھی ہجری سے لے کر بغداد میں جا کر بنو عباس کی حکومت تھی، اور اس کے بعد تخلیص کا دور۔ تو یہ 6 ادوار ہیں۔ اس کے بعد آگے پیج میں ان 6 ادوار کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا۔ پہلا دور ہے عہد رسالت، اس کی ساری تفصیل بتائی گئی ہے کہ عہد رسالت میں کیا ہوا، وحی آتی تھی، وحی کے کون کون سے ادوار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، کس طرح صحابہ کرام مسئلے سیکھتے تھے۔ تو یہ پہلا دور آپ نے اس کو یہاں سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے خلافت راشدہ کا، اس کی ساری تاریخ ہے، کیسے ابوبکر کے دور میں کیا ہوا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں کس طرح سے لوگ ان سے آ کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ صحابہ کا طرز استدلال کیا تھا۔ طرز استدلال کا مطلب ہے کہ صحابہ کس طرح سے چیزوں کو سمجھتے تھے، اور صحابہ کس طرح سے مسائل کو اخذ کرتے تھے، یعنی قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا ہے تو صحابہ کیسے نکالتے تھے۔ جی عثمان، آپ کا کون سا کوشچن ہے؟ آپ اپنا کوشچن دوبارہ بتا دیں۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پبلک چیٹ کا آپشن بھی بند ہو جانا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے مائک بھی کھلے ہوتے تھے، اور جو ایم ایس کی کلاسز تھی ہم نے وہ لی، تو ہوتا کیا تھا کہ مائک کھلا ہے تو بس وہ آپ کے لیے کتنی آسانی تھی۔ دیکھیں آپ نے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، آپ کو ساری چیزیں ٹائپ کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے بڑا آسان تھا کہ آپ نے اپنا مائک کھولا، اپنی بات بتا دی، مائک بند کر لیا۔ لیکن جب آپ نے اس کو مس یوز کیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب آپ کے دیکھیں سب کے مائک کے آگے لاک لگے ہوا ہے، لاک لکھا ہوا ہے کہ اب آپ بول ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کی بات ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹیچر کمپلین کریں اور یہ پبلک چیٹ والا کام بھی ختم ہو جائے، تو پھر تو بس پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ڈسکشن کریں، آپ اپنی کوشچن کریں، لیکن اپنی گپ شپ نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا رہا، اسی وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت ہیکٹک ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا تو اس کو دیکھنا ہے۔ یہ 3 لینتھی کتاب ہے، اس کی آپ دیکھیں مور دین 500 پیجز ہیں، اگر اس کو کمپلیٹ تو ہمیں کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام 4 طرح سے چیزوں کو سمجھتے تھے۔ پیج نمبر 39 پہ ہے کہ قرآن سے انہوں نے 4 اصول نکالے تھے جس کے ذریعے سے وہ مسائل نکالتے تھے۔ پہلا ہے جی عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب ہے کہ چیز واضح طور پر عبارت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ اس سے نکال لیتے مسئلہ۔ دوسرا ہے اشارت النص۔ اشارت النص کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن اشارتاً اس طرف آپ کو بات لے کے جائی جا رہی ہے، آگے اس کی ساری مثالیں آئیں گی۔ اور تیسرا ہے دلالت النص، کہ لفظ کی دلالت، وہ لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ لغت سے استعمال کر کے اس لفظ کے ان تمام معنوں کے ذریعے سے اور بہت سے مسائل نکال لیتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اقتضاء النص، جس کے اندر آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے صحابہ کرام استدلال کیا کرتے تھے، اور آگے اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے کس کس طریقے سے استدلال کیا، صحابہ کرام کی فقہی آراء کیا تھی، اور اس کے بعد پھر
صحابہ کرام میں سے جو بڑے صحابہ کرام تھے، جو فقیہ تھے، جو مسائل بیان کیا کرتے تھے، ان کی تعداد تھی 151، یعنی 151 صحابہ کرام ایسے تھے جو مسائل بیان کرتے تھے۔ اچھا جی، عثمان صاحب کا کوشچن دیکھ لیتے ہیں سر۔ اگر کسی کے قتل کیا جائے تو جو خون بہا ہوتا ہے وہ موجودہ چاندی کی قیمت پر ہوتا ہے کہ؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے عثمان۔ لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو دیت کی سزا ہوگی قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو دیت ہے اس کو آپ نے 100 اونٹ دینے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ 100 اونٹ کو دیکھیں اس کی قیمت تو بہت زیادہ بنتی ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو 2 لاکھ کا بھی ایک اونٹ پڑتا ہے تو 100 اونٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے دینے پڑیں گے، تو ظاہر پاسبل نہیں ہے، یہ تو نہ والی بات ہوئی۔ اب ایسا ہے کہ سپریم کورٹ ہر سال ایک قیمت طے کرتا ہے کہ دیت کی قیمت کتنی ہے۔ یہاں پر بھی شراب استعمال کیا، پہلے زمانے میں تو اونٹ سستے تھے اور 100 اونٹ دیت دی جا سکتی تھی، لیکن ابھی دور میں یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہر سال سپریم کورٹ ایک قیمت طے کرتی ہے کہ اس سال دیت کی قیمت یہ ہوگی، اور اسی قیمت کے مطابق پھر ظاہر ہے کہ وہ دیت ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 100 اونٹ جو ہے وہ اپلیکیبل فی الحال نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، باقی گلے نایاب کوئی بات نہیں، میں سوری کے لیے کوئی بات نہیں۔ اور جی واٹس ایپ گروپ بنا لیں نہ کوئی اپڈیٹ کے لیے۔ جی ساری سجیشن ماشاءاللہ ادھر ہی آ رہی، لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ساری باتیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں۔ ادھر کوئی آن لائن آتا ہے، کوئی آیا ہی پتہ نہیں چلا گروپ میں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا گروپ بنا سکتے ہیں، اس میں ظاہر کہ آپ چیزوں کی ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی پیپر ہے اس میں سالو کر لیا، تو یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کو نا کچھ جو پاس پیپر ہیں وہ بھی سالو کروا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پہلے ختم کر لیں، اور لاسٹ کلاس میں جتنے بھی پاس پیپر ہیں 2-3 سالوں کے، اس کو ہم ذرا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا دونوں کورسز کے۔ اس میں یہ ہوگا کہ چلیں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ پاس پیپر میں کون سا کوشچن کتنی بار آ رہا ہے اور کوشچن کو کیسے اٹمپٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہوگا۔ تو آپ اپنی سہولت کے لیے آپ لوگ چیک بنا لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ہم آپ یہ کہہ رہا تھا کہ جو 6 بڑے ادوار ہیں، ٹھیک ہے، جس میں فقہ مرتب ہوئی، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا دور عہد رسالت ہے، اس کے بعد بڑے صحابہ کرام، اس کی ساری تفصیل یہاں پہ موجود ہے کہ بڑے صحابہ کرام میں 151 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن سے مسائل کو نکالا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو 7 بڑے صحابہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں کثیر الفتاوی، یعنی لوگ ان سے جا کے فتویٰ پوچھتے تھے، جیسے آج کل لوگ مفتی کے پاس جاتے ہیں، تو وہ مفتیان اب صحابہ کرام تھے۔ ان میں حضرت عمر آتے ہیں نمبر 1، دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت زید بن ثابت، نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس، نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ 6 صحابہ کرام ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ صحابیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 7 کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ فتوی دیے، یعنی صحابہ عام طور پر ان سے جا کر مسائل کو پوچھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی باتیں بھی اچھا جی سر، میں دوبارہ بہت مشکل سے لاگ ان ہوئی، چلیں شکر ہے لاگ ان ہو گئی آپ جی۔ رائٹ ثنا بہن جن کو آواز نہیں آ رہی جی، فیس بک پہ بنا لیں نمبر، تو سب لوگ یہاں سینڈ نہیں کر سکتے سر، پیج بتا دیں۔ پیج جناب یہی ہے جو سیکنڈ پیریڈ ہے نا صحابہ کرام، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو آپ کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام میں سے 151 صحابہ کرام سے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں سب سے زیادہ جن پہ رش ہوتا تھا، ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ آسان میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت عمر اور حضرت علی 2
वो सहाबा کرام ہے جو خلفاء راشدین میں ہیں. اس کے بعد آپ 3 ہیں جو عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. ان کو کہا جاتا ہے عبادلہ ثلاثہ، یعنی 3 بڑے عبداللہ. تینوں ظاہر کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں، ایک حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ایک حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور ایک حضرت مسعود کے بیٹے ہیں. تو 3 تو عبداللہ ہو گئے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود. اور 2 آپ کو بتائے تو خلفاء راشدین حضرت عمر، حضرت علی، 5 ہو گئے. 6 حضرت زید بن ثابت اور 7 حضرت عائشہ صدیقہ. ٹھیک ہے، یہ 7 تھے بڑے فتاوا جو بڑے بڑے مسائل کو بتایا کرتے تھے، جن پہ بہت زیادہ رشک ہوتا تھا. اس کے بعد کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے فتوے دیتے تھے، یعنی کبھی بتا دیتے، کبھی کسی سے پوچھ کے بتاتے. ان میں حضرت ابوبکر کا نام ہے، حضرت عثمان کا نام ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت سعد ہے، حضرت سلمان ہے، ان لوگوں کے نام. اور وہ صحابہ کرام جن نے بہت کم فتوے دیے، ان کے اندر آپ کو 3-4 صحابہ کرام کے نام بنتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کے اندر بھی کلاسیفیکیشن تھی. ہر صحابی ہر کام نہیں کر سکتا تھا. کچھ صحابہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، کچھ صحابہ حدیث میں بہت تیز تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے آپ دیکھیں کتنی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو فتاوا، جن کو فقاہت اچھی آتی تھی، وہ فقیہ زیادہ مشہور تھے. گروپ سی گروپ بن جائے گا آپ لوگوں کا. اچھا، جو اس کے بعد ہے صحابہ کرام کی قانون سازی کیسے ہوتی تھی، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے. ایک جو صحابہ کرام کی قانون سازی کی ایگزامپل آپ نے تیار کر لینی ہے. اس کے بعد آ جی تیسرے دور پہ، جس میں صغار صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہے. یعنی صغار سے مراد ہے وہ صحابہ کرام جو کبھی مسئلہ خود بتاتے تھے اور کبھی اور صحابہ کرام سے مسئلے کو پوچھ کے بتاتے تھے. اور اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ فقہ تدوین ہونا شروع ہوگی. آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو 2 ادوار ہیں اس میں فقہ مرتب نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ فقہ مرتب ہونے لگی اور فقہ کے 7 بڑے مراکز بن گئے جہاں پہ لوگ جا کے فقہ کو حاصل کیا کرتے تھے. پہلا مرکز مدینہ کے اندر بنا، اور اس میں آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ فقہی مراکز کون کون سے تھے اور ہر فقہی مرکز کا فاؤنڈر اور پائنیئر کون تھا، اس کا بانی کون تھا. صحیح، ٹھیک ہے جی، میں نمبر شیئر کر دوں گا، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اس نمبر پہ مطلب ٹھیک ہے گروپ بار بار اس پہ آپ نے تنگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو ہوگا تو آپ وائس میسج کر دیں، میں اس کو دیکھ لوں گا. تو میں نمبر اینڈ پہ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، شیئر کر دوں گا. ابھی آپ تھوڑا سا اس ٹاپک پہ فوکس کریں کہ فقہی مراکز کتنے ہیں. فقہی مراکز جو دور کے اندر، تیسرے دور کے اندر بنے، وہ فقہی مراکز 7 تھے. آپ نے ان 7 فقہی مراکز کو بھی یاد رکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ان فقہی مراکز کے بانی کون تھے. سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بنا اور اس کے بانی تھے جو مشہور تابعی سعید بن مسیب. سعید بن مسیب یہ مدینہ کے اندر اس جو مرکز بنا تھا اس کے بانی تھے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ حضرت ام مومنین حضرت عائشہ کی فقہی خدمات بھی ہیں، حضرت عبداللہ کی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہیں. تو یہ سب کی جو مسائل تھے ان کو سعید بن مسیب نے سیکھا اور ان کو آگے جا کر بیان کیا. اور اس فقہاء مدینہ کے اندر عروہ بھی تھے، سالم بھی تھے. یعنی صحابہ میں بھی آپ کو بڑے نام ملتے ہیں اور تابعین میں بھی بڑے نام ملتے ہیں. پھر دوسرا مرکز جو بنا وہ مکہ مکرمہ میں بنا، اور مکہ مکرمہ کے جو بانی تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کے بعد ان کے شاگرد مجاہد، اکرمہ، عطا، یہ ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس مرکز کو آگے چلایا. یہ دوسرا بڑا مرکز تھا. تیسرا مرکز بنا تھا کوفہ کے اندر جہاں پہ لوگ لا کے سمجھتے تھے، اور اس کے بانی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس طرح اور بھی بڑے بڑے کوفہ کے اندر فقہاء تھے، اسود تھے، عبید تھے، حارث تھے. پھر چوتھا مرکز بنا بصرہ کے اندر، اس کے بانی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا مرکز بصرہ کے اندر بنا جس کے بانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر آپ نے دیکھنے ہیں فقہاء بصرہ میں مشہور محمد بن ابن سیرین تھے،
حسن بن ابو الحسین تھے، یہ بڑے بڑے ان کے نام تھے. پھر پانچواں مرکز شام میں بنا اور اس کے بانی تھے عبد الرحمن بن غنم اشعری، یہ اس کے بانی تھے. چھٹا مرکز جو ہے وہ مصر کے اندر بنا اور اس کے بانی فاتح مصر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے. پھر مصر کے بعد جو ساتواں مرکز ہے وہ یمن کے اندر بنا جس کے بانی حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل تھے. تو یہ 7 بڑے مراکز تھے جہاں سے فقہ آگے پھیلی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ہو گیا جی پہلا یونٹ کمپلیٹ. اب میں آپ کو اس پورے یونٹ کا خلاصہ بتانے لگا ہوں 5 منٹ کے اندر، جس نے ابھی تک کچھ نہیں سنا. اگر یہ 5 منٹ میں میری بات کو سن لیں گے تو ان کے ذہن میں یہ پورا یونٹ بیٹھ جائے گا کہ پورے یونٹ میں کیا ہوا ہے. بتاؤں جی خلاصہ سمری بتاؤں، آپ لوگ تھوڑے سے ٹینٹیو ہو جائے صرف 5 منٹ کے لیے، تاکہ آپ کو پہلے یونٹ کا میں پورا خلاصہ بتا دیتا ہوں. تو 2-3 منٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو اس یونٹ کا خلاصہ بتاتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا یونٹ ہمارا ہے 63 پیجز کا، یعنی فرسٹ 63 پیجز کا خلاصہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تیار کرنی ہے. لغت میں فقہ کہتے ہیں سمجھنا، جاننا، پہچاننا. اور فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ فقہ ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان، یعنی مجھے پتا ہو کہ میرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے اور میرے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے. دوسرے نمبر پر فقہ کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے 5 سٹیٹس ہوتے ہیں. یا تو وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے، یا تو وہ کام مستحب ہوتا ہے، یا وہ کام مباح ہوتا ہے، یا حرام ہوتا ہے، یا مکروہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ فقہ میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کی 5 اقسام ہیں، اس کی 5 سٹیٹس ہیں: فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ. تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھنا ہے کہ فقہ کا موضوع کیا ہے. فقہ کا موضوع مکلف یعنی وہ لوگ جو عاقل اور بالغ ہیں ان کے افعال پر بحث کی جاتی ہے کہ ان کے اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا حرام ہے. یہ فقہ کا موضوع ہے. اس کے بعد فقہ کی ضرورت اہمیت کیا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیے گا. قرآن حدیث کے حوالے سے آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ قرآن حدیث کے فقہ کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز کہ فقہ میں کن چیزوں پر بحث کی جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ 6 بڑے ٹاپک ہیں جن کے اوپر فقہ میں بحث کی جاتی ہے. نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 فیملی ایشوز مناکحات، نمبر 4 عقوبات سزائیں، نمبر 5 مخاصمات جھگڑے ہوتے ہیں اس کا سولوشن، اور نمبر 6 حکومت کے مسائل، حکومت کے ریلیشن، بین الاقوامی تعلقات. یہ 6 مین ٹاپک ہیں جن میں فقہ ان چیزوں پر بحث کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ فقہ اسلامی پھیلی کیسے تھی، اس کا ایوولوشن کیسے ہوا. تو ہم نے کہا کہ اس کے ارتقاء کے 6 بڑے سٹیجز ہیں. پہلا پیریڈ ہے عہد رسالت کا، دوسرا پیریڈ ہے اکابر صحابہ کرام کا، تیسرا پیریڈ ہے چھوٹے صحابہ کرام اور تابعین کا، چوتھا پیریڈ ہے دوسری صدی سے لے کر چوتھی صدی تک، اور پانچواں پیریڈ ہے چوتھی صدی سے لے کر بنو عباس کی خلافت تک، اور پانچواں دور ہے تخلیص کا. تو یہ 6 ادوار ہیں جن ادوار میں فقہ پھیلنی شروع ہوئی. اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب یہ دور شروع ہو گئے تو تیسرا جو دور ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ تیسرے دور میں فقہ کے 7 بڑے مراکز بن گئے تھے اور ہر جو اس کا فاؤنڈر ہے وہ اس کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دے رہا تھا. ایک سب سے بڑا مرکز
ایک مدینہ کے اندر بنا جس کو سعید بن مسیب چلا رہے تھے، دوسرا مرکز مکہ میں بنا جس کو حضرت عبداللہ بن عباس چلا رہے تھے، تیسرا مرکز کوفہ میں بنا جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود چلا رہے تھے، چوتھا مرکز بصرہ میں بنا جس کو حضرت انس لیڈ کر رہے تھے، پانچواں مرکز شام میں بنا جس کو حضرت عبد الرحمن بن غنم چلا رہے تھے، چھٹا مرکز مصر میں تھا جن کو فاتح مصر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چلا رہے تھے، اور ساتواں مرکز یمن میں چلا جس کو حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل چلا رہے تھے۔ یہ 7 بڑے مراکز تھے۔ تو یہ ہے جی آپ کے پہل یونٹ کی سمری۔ اس سے کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو یو آر فری، فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ۔ اوکے، جی فرح، یہ میں نے پچھلی کلاس میں اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں پسند کی شادی یہ ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے، پیرنٹس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ پسند کی شادی کرنے دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہی اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ نے ان کو کنوینس کرنا ہے، بار بار بتانا ہے کہ میں وہاں خوش نہیں رہوں گی، کوئی بھی مطلب ایکس وائی زی جس کا بھی مسئلہ ہے وہ اس کو یہ بتائیں۔ لیکن اب مسئلہ سالو نہیں ہوتا، والدین اڑے ہوئے ہیں کہ یہاں شادی کرنی ہے اور وہاں پر وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب اس کے بعد سولوشن کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا حق ہے اور آپ سے پوچھنا بھی چاہیے، اسلام بھی یہ کہتا ہے۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی ایگزامپل دی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی کہ ان سے بھی اللہ کے نبی نے پوچھا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اوپر سے طے ہوئی تھی، اب بھی آپ نے ان سے مشورہ لیا۔ اب پیرنٹس غلطی کر رہے ہیں، مشورہ نہیں لے رہے، اپنی مرضی کی شادی کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کیا تو ہم اگر برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپ کو یہ پتا ہے کورٹ میرج کیا ہے؟ کورٹ میرج ویلڈ ہے، اسلام کے اندر بھی میرج ہے، تو پاکستان کے قانون کے اندر بھی وہ ویلڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد سوسائٹی کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشرقی خاندان کے اندر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عورت لڑکی نے خود جا کے شادی کر لی، عام طور پہ ظاہر ہے کہ دونوں فیملی کو آن کر رہے ہوتے ہیں، اکیلا رہنا پڑتا ہے اور بہت سے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، خاندان ناراض ہو جاتا ہے، تو ساری چیزیں سوسائٹی کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پسند کو کمپرومائز کر لیں، ادروائز بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن اسٹل یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ کنوینس کرتے ہیں سب سے اچھا ہے، نہیں کر سکتے تو کمپرومائز اگر ادھر کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر کورٹ میرج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ جی میں اپنا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن نمبر اس شرط پہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے رول میں تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کچھ میسیج یہ جو لوگ میٹنگ لیفٹ کرتے ہیں نا، ان کا مجھے اسپیشل میسیج آتا ہے، جیسے عطیہ بطول ہیں اور منیب احمد ہیں، انہوں نے میٹنگ لیفٹ کی ہے تو ان کا میسیج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اس کو بھی دیکھا کریں کہ اس طرح سے میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہوئے اس کو چھوڑا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو بتائیں، میں نے کچھ چیزیں شیئر نہیں کی، آپ کو ریفرنس دے دیا، آپ اس کتاب سے اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی صابرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر عورت کے پاس 7 تولے سونا ہو تو کیا اپنے ہسبینڈ کے پیسے سے زکوٰۃ دے سکتی ہے یا اپنی سیونگ؟ دیکھیں زکوٰۃ تو مرد نے الگ دینی ہے، عورت نے الگ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر مرد یہ کہتا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، ظاہر ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی مرد اگر چاہے تو وہ عورت کی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے اور عورت کو نہیں دینی پڑے گی، لیکن اگر مرد کہے کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، اب وہ گولڈ کس کا ہے؟ اگر عورت کے پاس گولڈ کی مکمل اتھارٹی ہے، چاہے تو اس کو بیچے چاہے تو اس کو یوز کرے، پھر وہ عورت کا ہے، پھر عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے
पास की अथॉरिटी नहीं होती, मर्द इसका जिम्मेदार होता है, मर्द जब चाहे बेच दे, ऐसा भी हमारे कुछ फैमिलीज में होता है। तो उसमें फिर दायरा है कि अगर मर्द की सारी अथॉरिटी है फिर उसकी ज़कात भी मर्द को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मर्द ये कहे कि तुम्हारी ज़कात मैं दे देता हूँ, 7 तोले सोने की दायरा, तुम्हें तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें सोना बेचना पड़ेगा, तो मर्द ज़कात दे के ज़कात अदा हो जाती है। इरम शमशाद कहती हैं कि सर हनफी और शाफी के असर टाइमिंग में क्यों डिफरेंस है? जी देखिए इरम, बात पता क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने ये बताया था, हर नमाज का वक्त बताया था। अब हुआ क्या, उन्होंने असर का वक्त ये बताया कि जब हर चीज का साया डबल हो जाए, हर चीज का साया डबल हो जाए तो असर का टाइम शुरू हो जाएगा। अब ये बात चलना शुरू होगी। अब बाद में इस आपको मैंने कहा था ये जो इख्तिलाफ होता है ये हदीस की इंटरप्रिटेशन पे होता है। अब बाद में लोगों ने ये सोच, इस पर डिस्कशन जो होगी कि हर चीज का साया डबल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अपना जो उसका असली साया है उसको छोड़ के डबल हो जाए या उसको मिला के डबल हो जाए। इमाम शाफी ने कहा नहीं जी, हर चीज का साया अपने साये को मिला के डबल हो जाए, तो दायरा कि वो जल्दी हो जाता था, तो करने का टाइम जल्दी है। लेकिन अहनाफ ने कहा कि नहीं, हर चीज का साया अपने असली साये के अलावा डबल हो जाए, यानी वो 3 गुना हो जाए। तो उन दोनों के बाद अपने अपने दलाइल हैं, तो उसकी वजह से फिर इमाम शाफी के लोग असर की नमाज थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं और हनफी थोड़ा लेट पढ़ लेते हैं। तो ये हदीस की इंटरप्रिटेशन में इस तरह के इख्तिलाफात आते रहते हैं। पर जो क्लास नहीं हो उसका क्या करें? देखिए जिसका कुछ ना करें, अगर आपसे वो क्लास ज्वाइन नहीं हो सकी तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कुछ नहीं होगा। आपने सेफ्टी के लिए अपने पास स्क्रीनशॉट रख लें, अगर उन्होंने आपकी एब्सेंट मांगी तो आप उनको बता सकते हैं। किरण इसाक कहते हैं जी सर 7 तोले से ज्यादा सोना हो तो फिर जो ज्यादा है उसके साथ, नो 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 किरण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग ये समझते हैं कि 7 तोले से ऊपर हो तो ज़कात है। नो, आपको सारी की सारी सोने की ज़कात देनी है। यानी अगर आपका निसाब पूरा है तो ये नहीं कि 7 तोले से ऊपर है, कंप्लीट अगर आपके पास 9 तोले हैं तो 9 तोले की आपको ज़कात देनी होगी। ऐसा नहीं कि 7 तोला तो वहां पे उसके ऊपर ज़कात देनी। अमानत अली साहब कहते हैं फर्ज और वाजिब में क्या फर्क है? अमानत में अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊं कि असल तो फर्ज ही है, ये वाजिब की इस्तेलाह बाद में बनाई है। फर्ज का कोई इनकार कर देना तो वो इंसान इस्लाम से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर भी कहे कि मैं ईशा के फर्ज को नहीं मानता, कोई कहे तो इस्लाम से निकल जाएगा। लेकिन जो वाजिब होता है उसका कोई इनकार कर दे तो वो इस्लाम से निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ हनफी स्कूल ऑफ थॉट में है, बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं उनके यहाँ फर्ज है या सुन्नत है, वो वाजिब किसी चीज को नहीं मानते। या तो वाजिब को सुन्नत कहते हैं या वाजिब को फर्ज कहते हैं। तो बहरहाल मेजर जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट में फर्क है कि फर्ज और वाजिब दोनों पे अमल करना तो जरूरी है, लेकिन फर्ज का इनकार करने से इंसान इस्लाम से निकल जाता है, लेकिन वाजिब का इनकार करने से इस्लाम से नहीं निकलता। जी आपको नशीला अटेंडेंस जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है और जो सिस्टम है वो उसको अपडेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। पेज बताओ ना यार, ये पेज तो खत्म हो गया यहाँ पे जनरल डिस्कशन चल रही है। ठीक है, तो जी अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस का ये आपको बताया कि जो ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के पहले साल ज़कात नहीं देनी पड़ती। जी फिर ऐसा ही है, होता यह है कि आपके ऊपर ज़कात साल के बाद फर्ज होती है। ठीक है, तो ज़ाहिर अगर आपकी शादी हो गई, आपके पास सोना है, पैसे हैं, चांदी है, जब पूरा साल गुजरेगा उसके बाद आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी, तो साल गुजरना उसके लिए शर्त है। सिद्रा कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे ग्रामर की क्लास लिया करें क्योंकि वो बहुत टफ है, आप बहुत अच्छे समझाते हैं। तो ठीक है जी, अगर आप सब कहेंगे तो हम 1-2 क्लासेस ग्रामर की भी ले लेंगे। मुझे आप टॉपिक बता देना, मुझे तो वैसे ग्रामर पढ़ाने का बड़ा मजा आता है और मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा, तो आप सबसे पूछ लीजिएगा।
اگر کسی کلاس میں آپ لوگ چاہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ جو کورس ہے سیکنڈ والا یہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، اس میں چیزیں زیادہ پڑھنے والی ہیں، اس کلاس میں ہم لوگ تھوڑی سی گرامر کو ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پوچھ لیجیے گا اور جو ٹاپک ہے وہ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. کہتے ہیں کہ سر آج پڑھا تھا کہ کون سی نماز ہو جو قضا نہیں ہوتی، اگر آپ کو معلوم. لیکن جی جس نماز کی قضا نہیں ہوتی، عیدین کی جو نماز ہے وہ رہ جائے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. قضا صرف فرض نماز کی ہوتی ہے، جو فرض نماز آپ کی چھوٹ جائیں گی آپ اس کو قضا کریں گے. ٹھیک ہے، تو عیدین ہے ان کی نماز قضا نہیں ہوتی. دیکھیے مغرب کی نماز میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جب تک عشاء کا ٹائم نہیں ہوتا آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن احتیاط یہ ہے کہ اذان کے بعد جو فرسٹ 50 منٹس ہے اس میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن 50 منٹ گزرنے کے بعد جو ٹائم ہے اس میں کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اب نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوتی آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن احتیاط آپ یوں کر لیا کریں کہ پہلے پونے گھنٹے میں پڑھ لیں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ساری فقہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ فقہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں بہت سے عمل کیے اور اس کے بعد وہ عمل منسوخ ہو گیا. تو عقائد تو سب کے ایک جیسے ہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا. ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، یہ اصل چیزیں ہیں. باقی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اوپر باندھ رہے ہیں، ہاتھ نیچے باندھ رہے ہیں، آمین اونچی کہہ رہے ہیں نیچے کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے آپ اس کو فالو کریں، اور سارے اسکول آف تھاٹ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ سب حدیث کی بیس پہ بات کرتے ہیں. اور صحابہ کے دور میں بھی اختلافات تھے، یعنی بہت سے ایسے مسائل تھے جس میں ایک صحابی کی رائے اور تھی، ایک صحابی کی رائے اور تھی. تو اس میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب آپ اجتہاد کرتے ہیں اور آپ سے غلطی ہو جائے تب بھی آپ کو اجر ملتا ہے. جن لوگوں نے اجتہاد کیا، حدیث پہ غور کیا، اس سے مسائل نکالے، یہ سارے جو فقہ ہیں سارے فقہ بالکل ٹھیک ہیں. کسی کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے، اور آپ اسی فقہ کو فالو کریں جس کو کر رہے ہیں. بس یہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ کوئی چیزیں امام شافعی کی بڑی مزے کی لگ رہی ہیں، آسان ہے، آپ نے کچھ چیزیں امام شافعی کی لے لیں، کچھ امام مالک کی لے لیں، یہ چیز غلط ہے. آپ کے بس وہ دیکھنا ہے کہ جو آپ فقہ جس کو آپ شروع سے فالو کر رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فقہ میرے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں اور تمام مسائل میں اس کو فالو کریں. یہ نہیں کہ ایک میں ایک کو ایک میں دوسرے کو. ہاں ٹھیک ہے وشال، اگر آپ بھی ایگریڈ ہیں تو گرامر کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ دے دیں گے. آپ ایسا کر لیں کریں کہ آخری جو 30 منٹ ہے یا 20 منٹ ہے اس میں آپ ایک ٹاپک بتا دیں کریں گرامر کا. میں انشاءاللہ آپ کو گرامر کا ٹاپک کروا دیں کروں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ آپس میں طے کر لیں کون سا ٹاپک ڈیلی کرنا ہے. تو جو سیکنڈ کلاس ہے اس میں ہم ایسا کر لیں کریں گے کہ 9:15 سے آن ورڈ ہم گرامر کو اسٹارٹ کر لیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ہم نوشین ہم جو فالو کرتے ہیں وہ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام مسائل اسی کو فالو کریں. ریاض احمد کہہ رہے ہیں کہ وائی دے آر ڈفرنٹ اسکول آف لا حنفی مالکی آل ڈرا دیر. دیکھیں ریاض، اب آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے آپ نے بات سمجھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اسکول آف تھاٹ کیوں بنے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ کی کتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے جی، اب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا اس کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اب اس میں پتہ چلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. پہلی حدیث میں پتہ چلا تھا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، دونوں حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں، دونوں کے راوی بھی بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، کس حدیث پہ عمل کریں گے؟ ظاہر ہے اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو طے کرنا پڑے گا. اب کسی نے ایک حدیث کو لے لیا اور کہا کچھ اصول بنا لیے کہ ہم مدینہ کی جو راوی ہیں ان کی حدیث کو پریفرنس دیں گے، کچھ نے کچھ اور اصول بنا لیے.
ہنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کی ایسی انٹرپریٹیشن کریں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. انہوں نے کہا جو حدیث ہے جس میں کہا گیا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس سے نماز نہیں ہوگی, اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں, یا اس کا تعلق امام کے ساتھ ہے, امام کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اکیلے والے کو بھی پڑھنی ہے. اور جس میں کہا گیا ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ کے لیے بھی کافی ہے, اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن ایک نے کی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, اگر اس طرح کی دو حدیثوں میں کنٹروورسی ہمیں نظر آئے گی تو ہم ان راویوں کو لیں گے جو مدینہ کے تھے, کیونکہ وہ آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کو ہم پریفرنس دیں گے. تو ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن میں اس طرح کی ڈفرنٹ اوپینین آ جاتی ہیں, تو اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سب کی انٹرپریٹیشن اپنے طور پہ ٹھیک ہوتی ہے, اس لیے یہ اختلاف ہوتا ہے چیزوں کے اندر. جو اللہ کے نبی کی ڈفرنٹ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں ہمیں بظاہر کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, گرامر کے حوالے سے آپ کی بہت سے لوگ اس بات کو تحقیق کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ مجھے ٹاپک بتا دیا کریں, سبھی ٹاپک بتا دیں تاکہ میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی چیزیں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ لیو کرنا چاہیں تو آپ لیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, آپ سب کے آنے کا کلاس اٹینڈ کرنے کا. میں یہ کہہ رہا تھا جی, ہیلو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ لیو کرنا چاہتے ہیں تو یو آر فری, کیونکہ آپ لوگ بھی کافی تھکے ہوں گے, اور کلاس میں آنے کا آپ کا شکریہ.